Assalamu alaikum. Today is our lecture 19. First of all, as usual, we will revise our lecture 18. So in last lecture we discussed some very important financial ratios. कौन सी ratios थी वो? Capital structure ratios, yes, capital structure ratios. And what are the capital structure ratios? First of all, I would like to know from you capital structure ratios कौन क्या हैं? जी आपने डेफिनेटली रिवीजन की होगी. कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है? लेट्स सी. अब मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा. आप बताएं. व्हेन वी से कैपिटल स्ट्रक्चर, इसका क्या मतलब है? कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इसका क्या मतलब है? आप बताएं. कैपिटल स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? गुड. कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब है कि जो फर्म में फाइनेंस है, फर्म जिस फाइनेंस से जिस कैपिटल से बनी है उसका स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर का जब मतलब होता है उसका मतलब है टू एलिमेंट्स. यस. कौन से एलिमेंट्स हैं आप बताएं. वो कौन से टू एलिमेंट्स हैं जो कैपिटल स्ट्रक्चर में हम डिस्कस करते हैं? आप बताएं. टू एलिमेंट्स. गुड. डेट एंड इक्विटी. डेट एंड इक्विटी. व्हेन वी डिस्कस कैपिटल स्ट्रक्चर, टू एलिमेंट्स इन कैपिटल स्ट्रक्चर, डेट एंड इक्विटी. कंपनी में कितना डेट है? लेट्स सी आपने कंपनी बनाई है 1 मिलियन से. आपसे पूछा जाता है कि आपकी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है. दिस मीन क्या सारा 1 मिलियन आपने अपना ही लगाया है, ऑनर्स का अपना पैसा है, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या बैंक से लोन भी लिया हुआ है? आप कहते हैं नहीं, 1 मिलियन में से 500 मिलियन जो है वो हमारा डेट है और 500 मिलियन हमारी इक्विटी है. 50-50. ओके. सो हमने लेक्चर 18 में रेशियो डिस्कस की थी, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो. कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो. तो उसमें 2 रेशियो थी. एक थी, कौन सी रेशियो थी आप बताएं? 2 रेशियोज हमने लेक्चर 18 में डिस्कस की थी कैपिटल स्ट्रक्चर की. 2 रेशियोज कौन सी थी आप बताएं? यस. गुड. डेट इक्विटी रेशियो. गुड. डेट इक्विटी रेशियो. क्या फॉर्मूला था उसका? टोटल डेट डिवाइड बाय टोटल इक्विटी. गुड. डेट इक्विटी रेशियो, टोटल डेट डिवाइड बाय टोटल इक्विटी. और दूसरी कौन सी रेशियो थी हमारी? डेट एसेट रेशियो. एक्सीलेंट. डेट एसेट रेशियो. इसका मतलब है आप लोगों ने कुछ रिवीजन की है. बहुत अच्छा. आप अगर रिवाइज करके आएंगे और फ्रेश होके आएंगे, और ये हर लेक्चर के शुरू में मैं 2-3 मिनट्स 4 मिनट्स जो आपको रिकैप कराता हूँ, रिवाइज कराता हूँ, इससे आपकी भी बेहतरी है. आप एकदम आंसर कर सकते हैं. तो तैयार होके आए, प्रिपेयर होके आए, रिवाइज करके आए, यू विल एंजॉय. ठीक है ना? ओके. डेट एसेट रेशियो कौन सी है? क्या फॉर्मूला है? टोटल डेट ओवर टोटल एसेट्स. गुड. टोटल डेट ओवर टोटल एसेट्स. सो कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो. मेजर यूज ऑफ रेशियोज क्या है? कंपनीज रेशियोज क्यों इस्तेमाल करती हैं? कैपिटल रेशियोज किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होती हैं? ठीक है. 3 थिंग्स बताई थी ना आपको. 1 2 3. कौन बताएगा? लेक्चर 18 में आपको बताया था मेजर यूजेस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो. 3 मेजर यूजेस मैंने आपको बताए थे, और भी बहुत से हो सकते हैं, लेकिन 3 कौन से थे? कौन बताएगा? यस. आप जो लास्ट में बैठे हैं आप बताएं. फर्स्ट यूज क्या था? गुड. आइडेंटिफाई सोर्स ऑफ फंड्स. आइडेंटिफाई सोर्स ऑफ फंड. आपका कंपनी में सोर्स ऑफ फंड्स क्या है? किस सोर्स से आया? इक्विटी से आया, डेट से आया, कहां से आया? गुड. आइडेंटिफाई सोर्स ऑफ फंड्स. नंबर 2, मेजरिंग फाइनेंशियल रिस्क. गुड. मेजरिंग फाइनेंशियल रिस्क. आप देखते हैं कि ज्यादा डेट तो नहीं है, कहीं रिस्की कंपनी तो नहीं है, हाईली गियर्ड तो नहीं है. यस. नंबर 2, वजह क्या है? कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो को यूज कैसे करते हैं? नंबर 2, मेजरिंग फाइनेंशियल रिस्क. और नंबर 3 यूज बताएं कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो का. नंबर 3 यूज क्या है? एक्सीलेंट. फॉरकास्टिंग बोरिंग एस्पेक्ट्स. फॉरकास्टिंग बोरिंग एस्पेक्ट्स के देखते हैं कि आप फॉरकास्ट कर सकते हैं कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है. क्या कंपनी मोर डेट ले सकती है? नहीं. मोर ज्यादा डेट में तो नहीं. अगर कंपनी ऑलरेडी डेट के अंदर, बहुत ज्यादा डेट के अंदर है, तो फाइनेंसिंग नहीं हो सकती.
اوکے. سو دس از یوز آف کیپیٹل اسٹرکچر ریشیو آپ کو بتاتی ہے. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کمپنی گیئرڈ کہتے ہیں ہائیلی گیئرڈ, جو اس میں زیادہ ڈیٹ ہو اس کو گیئرڈ کمپنی کہتے ہیں, GEARED گیئرڈ, ہائیلی گیئرڈ. سو کیپیٹل اسٹرکچر ریشیو آپ کو یہ بتاتی ہے کمپنی ہائیلی گیئرڈ ہے یا لو گیئرڈ ہے. اوکے. اور اینڈ پہ ہم نے پڑھا تھا بک ویلیو پر شیئر. بک ویلیو, آئی ہوپ آپ کو ڈفرنس پتا ہے بک ویلیو اور مارکیٹ ویلیو. بک ویلیو جو آپ کی بکس میں ہے, جو آپ کی بکس میں ہے, اور آلویز بک ویلیو جو ہے وہ مارکیٹ ویلیو سے ڈفر کرتی ہے. لیکن بک ویلیو کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ کس ٹائپ پہ, کس ایٹماسفیئر میں, کس سرکمسٹانسز میں آپ بک ویلیو کو یوز کرتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ یہ بھی تھری ایریاز ہیں, تھری پاسبلٹیز ہیں کہ بک ویلیو یوز ہوتی ہے. ریز ہینڈ جس کو آتا ہے, آپ بتائیں. جو لاسٹ میں ادھر یہ فرسٹ بیٹھے ہیں جی, آپ بک ویلیو کب یوز ہوتی ہے؟ اوکے گڈ, لیکویڈیشن کے ٹائم. ویری گڈ. آپ کے مائنڈ میں ہے کوئی چیزیں. کمپنی اگر لیکویڈیٹ ہو رہی ہو, وائنڈ اپ ہو رہی ہو, تو سب سے پہلے آپ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں کہ کمپنی کی بک ویلیو ہے کتنی. کمپنی کی بک ویلیو ہے کتنی. سیکنڈ ریزن فار یوزنگ بک ویلیو, بک ویلیو مارکیٹ ویلیو کا قریب ہوتی ہے. بہت کم بزنس ایسے ہیں جن کی بک ویلیو فار ایگزامپل 100 ہے اور مارکیٹ ویلیو 200 ہے, یا بہت زیادہ ہے. موسٹلی بک ویلیو مارکیٹ ویلیو کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آج ہماری بک ویلیو اتنی ہے, مارکیٹ ویلیو 20%, 30%, 40% اپ ہوگی. اینڈ لاسٹ ریزن کیا تھی بک ویلیو کی؟ پروسیڈنگز, لیگل پروسیڈنگز. گڈ. لیگل پروسیڈنگز کوئی قانونی مجبوری ہو جاتی ہے, آپ کو پتہ معلوم کرنا ہوتا ہے کہ بک ویلیو کیا ہے. سو گڈ ٹو نو کہ آپ نے لیکچر 18 کو ریوائز کیا ہوا تھا, لیکچر 18 کو آپ نے پڑھا ہوا تھا. اٹ از ویری گڈ. اور آج آئی تھنک لاسٹ ریشو آپ سے ڈسکس ہوگی فائنینشیل ریشوز میں, ڈیویڈنڈ ریشو. کون سی ہے؟ ڈیویڈنڈ ریشو. ڈیویڈنڈ بہت امپورٹنٹ ہے. ڈیویڈنڈ ڈیسیژن جو ہے فائنینشیل ڈیسیژن میکنگ میں آپ 3 ڈیسیژنز لیتے ہیں. آپ کو شروع کے لیکچرز میں نے بتایا تھا, اور آگے انشاءاللہ میں آپ کو ڈائیگرام سے ہم لیٹر آن ڈسکس کریں گے اگلے لیکچرز میں, کہ فائنینشیل ڈیسیژن میکنگ میں آپ 3 ٹائپس آف ڈیسیژنز لیتے ہیں. کسی کے ذہن میں آ رہا ہے کون سے ڈیسیژنز ہیں؟ 3 ٹائپ آف ڈیسیژنز کون سے ہیں؟ کون بتائے گا؟ گڈ. انویسٹمنٹ ڈیسیژنز, انویسٹمنٹ ڈیسیژنز. نمبر 2 فائنینسنگ ڈیسیژنز. گڈ. اینڈ نمبر 3 ڈیویڈنڈ ڈیسیژنز. سو ڈیویڈنڈ ڈیسیژن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ڈیویڈنڈ ڈیسیژن ویری امپورٹنٹ ان ٹرمز کہ ڈیویڈنڈ ڈیسیژن آپ کا جو ہے وہ آپ کی شیئر پرائس پہ اثر انداز ہوتا ہے. کمپنی کی جو اسٹاک مارکیٹ میں شیئر پرائس ہے اس پہ کافی افیکٹ کرتا ہے. اگر کمپنی پروفٹ ارن کرے گی, فرسٹ ہے کہ پروفٹ ارن کرے گی, پروفٹ ارن کرنے کے بعد ضروری نہیں کہ ڈیویڈنڈ دے. ڈیویڈنڈ ڈکلیئر کرنے کا, ڈیویڈنڈ اناؤنس کرنے کا جو اتھارٹی ہے وہ ڈائریکٹرز کے پاس نہیں ہے, وہ مینیجنگ ڈائریکٹرز کے پاس نہیں ہے. ٹھیک. ڈیویڈنڈ ڈکلیئر کرنے کی اور اناؤنس کرنے کی جو اتھارٹی ہے وہ کس کے پاس ہے؟ وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے پاس ہے. بورڈ آف ڈائریکٹرز, کمپنی جب پروفٹ ارن کرتی ہے اس کے بعد بورڈ آف ڈائریکٹرز ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے ڈیویڈنڈ دینا ہے یا نہیں دینا. اگر لیٹ سی کمپنی سم ٹائم ایکسپینشن میں جا رہی ہوتی ہے, یا کمپنی کسی کمپنی دوسری کمپنی کو ایکوائر کر رہی ہوتی ہے اور نیو پروجیکٹ سٹارٹ کر رہی ہوتی ہے, تو ڈیویڈنڈ ڈکلیئر نہیں کرتی. لیکن ڈیویڈنڈ ڈکلیریشن ایک پازیٹیو سگنل بھی ہو سکتا ہے اور نیگیٹو سگنل بھی ہو سکتا ہے, اسٹاک مارکیٹ میں شیئرز کے اوپر افیکٹ ہوتا ہے. اوکے. The common shareholder is very concerned about the position taken by the firm with respect to the payment of cash dividends. یہ جو بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ جو کامن شیئر ہولڈرز ہیں, جو شیئر ہولڈرز ہیں وہ بہت زیادہ کنسرنڈ ہیں کہ کمپنی کیا ڈیسیژن لیتی ہے, کیا پوزیشن لیتی ہے اپنا پیمنٹ آف کیش ڈیویڈنڈس میں. آپ نے اگر کسی کمپنی کے شیئرز بائی کیے ہیں, سپوز آپ نے کسی کمپنی کے شیئر بائی کیے ہیں, تو آپ کو تو بہت زیادہ کنسرن ہوگا کہ
آپ ضرور سوچیں گے کمپنی مجھے ڈیویڈنڈ کب دے گی. ٹھیک ہے. ڈفرنٹ ٹائپس آف انویسٹرز ہیں. ایک انویسٹرز ہیں جو جن کو منتھلی کا کنسرن نہیں ہے. ایک انویسٹرز ہیں جن کو کوارٹرلی کا بھی کنسرن نہیں ہے. لیکن کچھ انویسٹرز ہیں جن کو منتھلی کا کنسرن ہے, ان کی سیونگز ہے, ان سیونگ سے وہ اپنے منتھلی جہاں پہ بھی انویسٹ کریں گے وہ منتھلی انکم چاہتے ہیں اور منتھلی ایکسپینسز جس سے میٹ کریں. اب آپ نے کمپنی کے شیئر بائی کیے ہیں, اس کمپنی کی پالیسی بعد میں پتہ چلی کہ نہیں ہے کہ وہ منتھلی ڈیویڈنڈ نہیں پے کرتی, ہر مہینے ڈیویڈنڈ نہیں دیتی, یا ہر کوارٹرلی 3 months کے بعد ڈیویڈنڈ ڈکلیئر نہیں کرتی, ڈیویڈنڈ پے نہیں کرتی. کب کرتی ہے؟ سال بعد یا مڈ آف دی ایئر 6 months کے بعد. تو موسٹ پرابلی آپ اس کمپنی کے شیئر بائی نہیں کریں گے, کیونکہ آپ یو آر انٹرسٹڈ ان دوز کمپنیز دوز ہو پے ڈیویڈنڈ ریگولرلی, quarterly basis, monthly basis, or at least quarterly basis, not half yearly or after 1 year. So if the firm is paying insufficient dividends, the share is not attractive to investors desiring some current income from their investment. اگر ڈیویڈنڈ کمپنی کوئی سفیشینٹ ڈیویڈنڈ نہیں پے کرتی, انسفیشینٹ ڈیویڈنڈ پے کرتی ہیں, تو کئی انویسٹرز کو اٹریکٹ نہیں کر سکتی جنہوں نے اپنے منتھلی ایکسپینسز میٹ کرنے. آپ سمجھے نا, کمپنیز بہت اچھی ہے. فار ایگزامپل اینگرو گروپ لمیٹڈ پاکستان. اینگرو گروپ لمیٹڈ ایک بہت بڑا گروپ ہے, بہت اچھا پروگریس کر رہا ہے, نیو پروجیکٹس لگا رہے ہیں اور ڈفرینٹ ڈائیورسیفائی بھی ہو رہے ہیں, رائٹ, اور اس کی شیئر پرائس بھی اوپر جا رہی ہے. بٹ اگر وہ یہ اناؤنس کریں, فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں ہم ڈیویڈنڈ سال کے بعد دیں گے, تو کئی انویسٹرز اس کی طرف نہیں جائیں گے, اٹریکٹ نہیں ہوں گے. کیوں؟ انویسٹر چاہتے ہیں, میجورٹی انویسٹر وہ انویسٹرز, وہ گروپ آف انویسٹرز جو منتھلی انکم میں انٹرسٹڈ ہیں, جو منتھلی ڈیویڈنڈ میں انٹرسٹڈ ہیں, جو کوارٹرلی ڈیویڈنڈ میں انٹرسٹڈ ہیں, وہ اینگرو گروپ لمیٹڈ کے شیئرز بائی نہیں کریں گے. If it pays excessive dividends, it may not be retaining adequate funds to finance future growth. اب یہ جو ورڈ ہے ایکسیسو ڈیویڈنڈس, اچھی کمپنیز کے ڈیویڈنڈ جو ہیں اسٹیبل ہوتے ہیں, ان میں گروتھ آتی ہے, لیکن ایک لمٹ کے حساب سے. اب ایک کمپنی اور ڈیویڈنڈ بہت زیادہ دے رہی ہے, ٹھیک ہے, پھر کم دے رہی ہے, پھر بہت زیادہ دینا شروع کر دیا. اگر آپ نے ایکسیسو ڈیویڈنڈ دینے شروع کر دیے, ٹھیک ہے, کنسسٹنسی امپورٹنٹ ہے ڈیویڈنڈ پالیسی میں, ڈیویڈنڈ ڈیسیژنز میں, ڈیویڈنڈ پالیسیز میں. یاد رکھیں کنسسٹنسی امپورٹنٹ ہے. انویسٹرز جو ہے وہ کیا پسند کرتا ہے؟ کنسسٹنسی. آپ انویسٹر ہیں, آپ یہ پسند کریں گے کہ کمپنی مجھے ریگولر ڈیویڈنڈ دے دے, انسٹیڈ آف کہ ایک دفعہ ڈیویڈنڈ بہت زیادہ دے دیا اور ایک بار دیے ہی نہیں. آپ چاہیں گے کنسسٹنسی رہے. اور اگر کمپنیز کے پاس ریٹین ارننگ زیادہ پڑی ہیں, وہ سب اٹھا کے ڈیویڈنڈ میں ایکسیسو ڈیویڈنڈز دے دیں, تو کمپنیز کے پاس تو ریزروز نہیں رہیں گے, فیوچر پروجیکٹس کے لیے ریزرو نہیں ہوں گے, فیوچر گروتھ نہیں ہوگی. سو اف اٹ پیز ایکسیسو ڈیویڈنڈز اٹ may not be retaining adequate funds to finance future growth. سو ایکسیسو ڈیویڈنڈز بھی کمپنی کو نہیں دینا چاہیے. کنسسٹنسی رکھنی چاہیے اپنی ڈیویڈنڈ پالیسی میں, اور گروتھ ہونی چاہیے اس میں سلولی. To pay consistent and adequate dividends, the firm must be liquid and profitable. اب جو میں بات کر رہا تھا, آپ کو بتا رہا تھا کنسسٹنسی ہو اور ایڈیکویٹ ڈیویڈنڈ ہو. 2 things امپورٹنٹ ہیں. ایک تو ہے کہ فرم لیکوڈ ہو, لیکوڈ فرمز, اور سیکنڈ پروفیٹیبل ہو. لیکوڈ کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو تھوڑا سا ہم نے ڈسکس کیا تھا لیکوڈیٹی ریشیوز اور لیکوڈ میں. لیکوڈ کا مطلب ہے کمپنی کے پاس جو ایسٹس ہیں وہ لیکوڈ ہو سکتے ہیں. وداؤٹ لیکوڈیٹی the firm cannot locate the cash needed to pay dividends. Without liquidity the firm cannot locate the cash needed to pay dividends. اگر لیکوڈیٹی نہیں ہے تو فرم جو ہے وہ کیش جنریٹ نہیں کر سکتی. جب کیش جنریٹ نہیں ہوگا تو ڈیویڈنڈ پے نہیں ہو سکتا. ہم ڈیویڈنڈ پالیسی کو ہمارے آگے لیکچرز میں ڈیویڈنڈ پالیسی ایک سیپریٹ ٹاپک ہوگا انشاءاللہ, ہم پورا ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. ابھی ہم ڈیویڈنڈ ریشو پوائنٹ آف ویو سے ڈسکس کر رہے ہیں. سو وداؤٹ لیکوڈیٹی the firm cannot locate the cash needed to pay dividends. Without profits the firm does not have sufficient retained earnings
to make dividend declaration. कंपनी ने प्रॉफिट ही नहीं अर्न किए, कंपनी के पास प्रॉफिट ही नहीं है. जब प्रॉफिट नहीं है तो रिटेन अर्निंग्स नहीं होंगे, जब रिटेन अर्निंग्स नहीं होंगे डिविडेंड डिक्लेयर नहीं होगा. सो फर्स्ट थिंग तो लिक्विडिटी थी, सेकंड प्रॉफिट्स भी हैं. प्रॉफिट्स होंगे तो रिटेन अर्निंग्स होंगी, रिटेन अर्निंग्स होंगी तो आपको डिविडेंड डिक्लेरेशन होगा. राइट. सो कंसिस्टेंट डिविडेंड्स के लिए टू थिंग्स इंपॉर्टेंट है. कौन सी? लिक्विडिटी ऑफ द सोर्सेज एंड प्रॉफिट ऑफ द फर्म. प्रॉफिटेबल फर्म होनी चाहिए, लिक्विड हो और प्रॉफिटेबल हो. टू डिविडेंड रेशियोज आर पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट. ये इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है. आपसे डिविडेंड के, मैंने आपको बताया कि डिविडेंड डिसीजंस, डिविडेंड पॉलिसीज फाइनेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है. आप जब भी फाइनेंस की बात करेंगे, फाइनेंस के एरिया की बात करेंगे, यू कैन नॉट इग्नोर डिविडेंड पॉलिसीज, डिविडेंड डिसीजंस ऑफ द कंपनी. इट इज वेरी वेरी वाइटल, very vital. In major finance, there are three major financing decisions companies takes every day. Investment decisions, financing decisions, and dividend decisions. So when we talk about dividend decisions, you should know little bit about policies, how companies prepare policies. But right now we are discussing ratios. Yeah. And later on, as I said before, later on we will discuss as a whole topic as a dividend policy. So which ratios you think important for you, which dividend ratios you should know? Two dividend ratios. One is dividend payout. How to calculate dividend payout ratio? Dividend payout ratio formula is DPS, dividend per share, divided by earnings per share. In our previous lectures, we studied in detail EPS, earning per shares, and I told you how to calculate earning per shares. So आपने अगर डिविडेंड पे आउट कैलकुलेट करना है, the formula is dividend per share, normally given होता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में, डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर. और ये रेशियो आपको क्या बताती है? ये रेशियो आपको ये बताती है कि अर्निंग पर शेयर का क्या मतलब है? थ्री वर्ड्स हैं, अर्निंग पर शेयर. ठीक है, इजी. अर्निंग का पर शेयर का मतलब है एक शेयर जो है वो कितनी अर्निंग कर रहा है. लेट्स सी, मैं एग्जांपल आपको एंग्रो की देता हूँ. एंग्रो ग्रुप ऑफ लिमिटेड का एक शेयर है 10 रुपीज का. अब वो 10 रुपीज का शेयर वो कितनी अर्निंग्स कर रहा है? जितनी भी अर्निंग्स कर रहा है उस अर्निंग में से हम कितना डिविडेंड दे रहे हैं. ये रेशो ये बताती है. डिविडेंड पे आउट रेशो क्या बताती है कि अर्निंग पर शेयर में से आप कितना जो आप अर्न कर रहे हैं, एक शेयर से जो आप अर्न कर रहे हैं उसमें से कितना आप डिविडेंड दे रहे हैं. लेट्स सी, अगर एक शेयर से आप 1 रुपीज अर्न कर रहे हैं या 10 रुपीज अर्न कर रहे हैं, उन 10 रुपीज में से आप कितना डिविडेंड दे रहे हैं. इट टेल अस द परसेंटेज ऑफ द फर्म्स अर्निंग इज बीइंग पेड टू द कॉमन शेयर होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड. It tells us the percentage of the firm earnings is being paid to the common shareholder in the form of dividends. So important ratio है या नहीं है? Very important. कि dividend payout ratio important है. अगर आपने ये मालूम करना है कि ये कंपनी अब जो अर्निंग पर शेयर कर रही है उसमें से कितना डिविडेंड पे कर रही है, so you will have to calculate क्या? Dividend payout ratio. Dividend per share divided by earnings per share. So remember this ratio. मैं पूछूंगा आगे आपसे. दूसरा है डिविडेंड यील्ड रेशो. फर्स्ट थी डिविडेंड पे आउट रेशो, दूसरी है डिविडेंड यील्ड रेशो. फार्मूला इज डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर. वहां पे था डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाय अर्निंग्स पर शेयर. डिविडेंड यील्ड रेशो क्या है? हाउ टू कैलकुलेट डिविडेंड यील्ड रेशो? Formula is dividend per share divided by market price per share. It gives us the current return to investors as a percentage of his or her investment. Market price per share जो है उसको divide by dividend per share से करें तो आपको पता है कि dividend yield ratio क्या है. It is of interest to potential shareholders who are considering purchasing the firm's share and who desire dividends as a source of income.
یہ وہ اس ریشو کو پرٹیکولرلی وہ انویسٹر دیکھیں گے جو پوٹینشیل شیئر ہولڈر ہیں. پوٹینشیل شیئر ہولڈرز کیا ہوتے ہیں؟ جو بھی شیئر ہولڈر بنے نہیں ہیں, دے وانٹ ٹو بائی شیئر, دے وانٹ ٹو بائی شیئر ہو آر کنسیڈرنگ پرچیزنگ دا فرم اسٹاک. وہ شیئر ہولڈرز جو کمپنی کے شیئرز بائی کرنا چاہتے ہیں اس کو ہم پوٹینشیل شیئر ہولڈرز کہتے ہیں. یہ ریشو ڈیویڈنڈ ییلڈ ریشو آپ کو یہ بتاتی ہے کہ آپ اپنی انویسٹمنٹ جو کریں گے اس کا ریٹرن میں کتنا آپ کو شیئر ملے گا. It gives the current return. It gives the current return to the investors as a percentage of his or her investment. So I hope کہ آپ اس کو understand کریں کہ how important these two ratios are. Dividend yield ratio and dividend payout ratio. Dividend payout ratio, DPS divided by earning per share. Dividend yield ratio, DPS divided by market price per share. So both ratios are very important. Ownership ratios کے اندر آتی ہیں شیئر ہولڈر پوائنٹ آف ویو سے. انویسٹرز پوٹینشیل انویسٹرز انہی ریشیوز کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو کیلکولیٹ فارمولا بھی بتا دیا, آپ کو یہ بھی بتایا کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے. سو آئی ایم ویری مچ ہوپ فرام یو کہ آپ اس کو اچھی طرح دیکھیں گے. اوکے, اب جو ہم نے اونرشپ ریشیوز پڑھی ہیں. ٹھیک ہے, اونرشپ ریشیوز جو ہم نے پڑھی ہیں میں اب آپ کو سامنے ڈرا کرتا ہوں کہ اونرشپ ریشیوز جتنی ہم نے پڑھی ہیں کون کون سی ریشیوز پڑھی ہیں ابھی تک آپ نے؟ ریشیوز, اونرشپ ریشیوز اینالائز کرتے ہیں اس کو کمپلیٹ. آپ نے بتائیں مجھے ریشیوز. ٹھیک ہے, نمبر 1 یہ آپ کا چھوٹا سا ٹیسٹ بھی ہے, ارننگز ریشیوز. رائٹ, یہ ساری کون سی ریشو ہیں؟ اونرشپ ریشیوز جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں. اس میں ہم نے 1, 2 and 3 we discussed three things. سیکنڈ نمبر پہ کون سی ریشو تھی؟ کیپیٹل اسٹرکچر. کیپیٹل اسٹرکچر ایسے تھا. ٹھیک, اس میں کیا ہے؟ اگین 3 things. آپ سوچیں اور بتائیں, ان کو فل کریں. کون سی 3 things ہیں؟ ویری گڈ, آئی نو. اور آج آپ نے بھی ڈسکس کیا ہے ڈیویڈینڈ. ڈیویڈینڈ ریشیوز. One, 2 and 3. Right? So اب آپ نے بتانا ہے ارننگز ریشو. ارننگز ریشو اس میں آپ نے کون سی ریشوز پڑھی تھیں؟ ایک تو ہے جی بولیں. گڈ, یہ آپ کا ٹیسٹ ہی ہے نا, ریویژن ہو رہی ہے آپ کی. ہم اب اس کو سمرائز کر رہے ہیں. اونرشپ ریشوز, یہ سب کون سی ریشوز ہیں؟ یہ 1, 2 and 3 یہ کون سی ریشوز ہیں؟ یہ اونرشپ ریشوز ہیں. یہ آپ کو آنا چاہیے. یہ ریشوز کس کے لیے انٹرسٹڈ ہیں؟ آپ کے انویسٹرز, آپ سے پوچھے انویسٹرز, پوٹینشیل انویسٹرز, شیئر ہولڈرز, واٹ ایور, کس ریشوز میں انٹرسٹڈ ہوں گے؟ وہ اس ریشوز میں انٹرسٹڈ ہیں. ارننگز ریشوز میں, کیپیٹل اسٹرکچر ریشو میں, ڈیویڈنڈ ریشوز میں. ارننگ ریشوز میں پہلی ریشو کیا پڑھی تھی آپ نے؟ گڈ, آواز آ رہی, کون بتا؟ گڈ, ارننگز پر شیئر, EPS.
ارننگ پر شیئر، ویری گڈ، اس کو ہم ای پی ایس بھی کہتے ہیں. اوکے. سیکنڈ کیا تھا؟ پرائس ارننگ ریشیو، پی ای، ویری گڈ، پرائس ارننگز پی ای، یس. اور سیکنڈ ہم نے تھرڈ کیا تھا؟ کیپیٹلائزیشن ریٹ، کیپیٹلائزیشن ریٹ. ٹھیک. کیا ہوتا ہے کیپیٹلائزیشن ریٹ؟ چلیں کون بتائے گا؟ آپ بتائیں. یہ میں سمرائز کر رہا ہوں اونرشپ ریشیو. آپ کیپیٹلائزیشن ریٹ کیا ہے؟ اوکے، یس. کیپیٹلائزیشن ریٹ کا مطلب ہے انویسٹرز جو ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں جو ہم انویسٹ کریں گے اس کا پرسنٹیج آف ریٹرن کتنا ہے. ہم نے ڈسکس کیا تھا یہ لیکچر 17 اور 18 میں. کیپیٹل اسٹرکچر میں کیا پڑھا تھا آپ نے؟ نمبر 1 کیا تھا جی؟ ابھی میں نے آپ ریوائز کرتے ہوئے بتایا تھا، ڈیٹ اکوٹی. گڈ، ڈیٹ اکوٹی، گڈ، ڈیٹ اکوٹی. دوسرا ڈیٹ ایسیٹس، گڈ گڈ، ٹھیک ہے، ڈیٹ ایسیٹس. اور لاسٹ کیا تھا؟ بک ویلیو. بک ویلیو یاد رہیں گی چیزیں آپ کو. ڈیویڈنڈ ریشوز ابھی ہم نے ڈسکس کیا. فرسٹ سمپل ہے ڈیویڈنڈ پر شیئر، ڈیویڈنڈ پر شیئر. اینڈ سیکنڈ کیا ہے؟ ڈیویڈنڈ پے آؤٹ. گڈ، ڈیویڈنڈ پے آؤٹ ریشو. اور لاسٹ تھا ڈیویڈنڈ، جی بولیں، ڈیویڈنڈ ییلڈ. گڈ، ڈیویڈنڈ ییلڈ. کوئی مشکل نہیں ہے. اونرشپ ریشوز ویری انٹرسٹنگ. آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے ارننگز ریشو ہوتی ہیں، کیپیٹل اسٹرکچر ہوتی ہیں اور ڈیویڈنڈ ریشو ہوتی ہیں. یہ 3 مین ریشوز ہیں، 3 ایریاز ہیں. ان میں ارننگز ریشوز میں کون سی ہوتی ہیں؟ ارننگ پر شیئر، پرائس ارننگ ریشو، کیپیٹلائزیشن ریٹ. کیپیٹل اسٹرکچر میں ڈیٹ اکوٹی، ڈیٹ ایسیٹس، بک ویلیو. ڈیویڈنڈ ریشوز میں ڈیویڈنڈ پر شیئر، ڈیویڈنڈ پے آؤٹ، گڈ گڈ، ڈیویڈنڈ ییلڈ. تو یہ سب ارننگ آپ کی اونرشپ ریشوز ہیں. یہ ڈیسیژن میکنگ میں، فائنینشیل ڈیسیژن میکنگ میں اہم رول ادا کرتی ہیں، ویری وائٹل رول. سو آپ کو یہ اب اس طرح سے آنی چاہیے. ٹھیک. تو کوئی اب آپ کو میں نے اس کو وائنڈ اپ کرتا ہوں. ریشوز آلموسٹ ڈن. تو آپ کو یہ چیزیں 101% کلیئر ہونی چاہیے. یہ آپ ریوائز کریں گے، ہم بہت اچھی طرح ریوائز کریں گے. یہ آپ کو فائنانس میں بھی، اس سبجیکٹ میں بھی، آگے بھی ہر سبجیکٹ میں ریشیوز اتنی امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس کو کہتے ہیں نا جس سے آپ جان نہیں چھڑا سکتے. یہ آپ کو اکاؤنٹنگ میں، ایون مارکیٹنگ سبجیکٹس میں سامنے ریشوز کا نالج بہت امپورٹنٹ ہے، ویری امپورٹنٹ. تو اس کو آپ تھوڑا سیریس لیں اور اس کو آپ ذرا ٹائم دے کے اچھی طریقے سے اس کو کمپلیٹ کریں. اب آ جائیں پروفٹ پلاننگ. دس از آور اگین نیو ٹاپک. وہ لاسٹ فائنینشیل انالیسس فنش، فائنینشیل ریشیوز ہم نے کمپلیٹ کر لیا. اب آ جائیں پروفٹ پلاننگ. ورڈ دیکھیں پروفٹ پلاننگ، کہ پروفٹ پلاننگ کیسے ہوتی ہے. A major role of the financial managers lies in setting corporate goals and the policies to achieve them. A major role of the financial managers lies in setting corporate goals and the policies to achieve them. Companies goals اپنے objectives and goals پہلے اسٹیبلش کرتی ہیں، بناتی ہیں. یہ سب اسٹریٹجک لیول پہ ہوتا ہے. بورڈ آف ڈائریکٹرز، کمپنی کا بورڈ، شیئر ہولڈرز، کمپنیز کے ویژن مشن اسٹیٹمنٹس ہوتی ہے، گولز بناتے ہیں، آبجیکٹو. ان گولز کو پورا کرنے کے لیے پالیسیز بنتی ہیں. گولز کو اچیو کرنے کے لیے پالیسیز بنتی ہیں. کارپوریٹ گولز اینڈ دی پالیسیز ٹو اچیو دیم. Planning is the specific process of setting goals and developing ways to reach them. Planning represents the firm's efforts
to predict events and prepare to deal with them. Planning is the specific process. Planning جو ہے نا وہ ایک اسپیسیفک پروسیس ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں فرمز کی کوشش شامل ہوتی ہے. فرمز پریڈکٹ کرتی ہے فیوچر ایونٹس, کیا فیوچر میں کیا ہونے والا ہے, ٹھیک ہے, فور کاسٹنگ کرتی ہیں اور ان فیوچر کے ایونٹس کو ڈیل کرنے کے لیے تیار رہتی ہے. اس کو پلاننگ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ پلاننگ کر رہے ہیں, فار ایگزامپل آپ پلاننگ کر رہے ہیں کہ بڑا ایونٹ آ رہا ہے, کچھ 3 منتھس کے بعد بڑا ایونٹ آ رہا ہے, 2 منتھس کے بعد رمضان سٹارٹ ہو رہا ہے. رمضان المبارک میں آپ کی کمپنی کی نیچر آف پروڈکٹ ایسی ہے کہ شاید اس کی سیل زیادہ ہو جائے. رمضان المبارک کے بعد بڑا ایونٹ آ رہا ہے, عید آ رہی ہے, عید الفطر آ رہی ہے. تو ایونٹس فورکاسٹ کرنا اور اس ایونٹس کو ڈیل کرنا کچھ کمپنیز کو افیکٹ نہیں ہوگا, ان کا نیچر آف بزنس شاید ایسا نہ ہو. تو یہ چیزیں ہیں کہ کمپنی پلاننگ کس طرح کرتی ہیں, اور ان پلاننگز کو کمپنی کیا کوشش کر رہی ہے کہ جو فیوچر فورکاسٹنگ میں دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ میں بوم آ رہا ہے یا مارکیٹ میں سلم ہے یا مارکیٹ ریسیشن میں ہے, تو کیسے ڈیل کیا جاتا ہے. یہ سب پلاننگ کا حصہ ہے. جو کمپنیز اچھی پلاننگ کرتی ہیں, ٹھیک ہے, اچھی پلاننگ کے ساتھ رائٹ ٹائم کا ہونا ضروری ہے. اگر آپ رائٹ ٹائم پہ اچھی پلاننگ کرتے ہیں تو آپ فیوچر کے پرابلمس کو, چیلنجز کو میٹ کر لیتے ہیں. لیکن آپ اچھی پلاننگ کر رہے ہیں, بہت اچھی پلاننگ کر رہے ہیں, لیکن رائٹ ٹائم پہ نہیں کر رہے, آپ رائٹ ٹائم پہ نہیں کر رہے, دین دس مینز یو آر آلموسٹ ویسٹنگ دا کمپنیز ریسورسز. سو ٹائمنگ اینڈ پلاننگ دونوں چیزیں, پلاننگ کے ساتھ ٹائمنگ کا لنک ہے, رائٹ. اینڈ دین جب آپ پلاننگ کر رہے ہیں, سو ادر امپورٹنٹ ایریا از سورس آف ڈیٹا. اگر آپ کا ڈیٹا ایکوریٹ لے, آپ کا سم ٹائم آپ پلاننگ کر رہے ہیں, ٹائملی پلاننگ کر رہے ہیں, لیکن ڈیٹا جو ہے وہ آپ کو ایکوریٹ مل رہا ہے, لیکن ٹائم پہ نہیں ملا, تو وہ چیز بھی غلط ہے. ڈیٹا کا ایکوریٹ ہونا, ڈیٹا کا ٹائملی ہونا, یہ بھی اپڈیٹ ہونا, اپڈیٹ ڈیٹا, ٹائملی ڈیٹا, یہ چیز امپورٹنس ہے. سو یہ آل سب پروفٹ پلاننگ میں ہے. In many firms, the task of planning is coordinated by a department of one or more person designated as the corporate planning department. In many firms, the task of planning is coordinated by department of one or more person designated as the corporate planning department, long range planning department اور budgeting department. جب آپ پلاننگز کر رہے ہوتے ہیں, رائٹ, پلاننگ جو ہے وہ ہر لیول پہ ہو رہی ہوتی ہے. کمپنی کی اسٹریٹجک لیول ہے, بورڈ آف ڈائریکٹرز, ٹھیک ہے, اینڈ جو کمپنی کا مڈل لیئرز ہے یا سینئر مینیجرز اینڈ سم ڈائریکٹرز, سب جگہ پلاننگز ہیں. لیٹس سی جب پلاننگ آپ کرتے ہیں تو ہر ڈپارٹمنٹ میں ایک 1 or 2% اس چیز کے ان کو ڈیزگنیٹ کیا جاتا ہے کہ آپ نے پلاننگ کا حصہ کنٹریبیوٹ کرنا ہے. فار ایگزامپل, آپ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کی پلاننگ ہو رہی ہے, ڈپارٹمنٹ اوپر ہیڈ اسٹریٹجک لیول پہ پروفٹ پلاننگ ہو رہی ہے. اب اس میں مارکیٹ کی ان پٹ بھی چاہیے, سیلز ڈپارٹمنٹ کی ان پٹ بھی چاہیے, آئی ٹی کی بھی ان پٹ چاہیے, ویئر ہاؤس کی بھی ان پٹ چاہیے. تو ایسا تو نہیں کہ پلاننگ میں آپ پورے ڈپارٹمنٹس کو بلا لیں. تو ہر ڈپارٹمنٹس کے کچھ لوگ ہوں گے, 1 or 2, جو پلاننگ, جہاں مین پلاننگ ہم کر رہے ہیں, کمپنی جہاں مین پلاننگ ہو رہی ہے, اس میں وہ ڈپارٹمنٹس کے جو ڈیزگنیٹڈ لوگ ہیں وہ پارٹیسپیٹ کریں گے, وہ انفارمیشن شیئر کریں گے. کلیئر. واٹ ایور دا ٹائٹل دیز انڈیویجلز آر, جو بھی لوگ ہیں ان کو جو بھی ٹائٹل دیا جاتا ہے, واٹ ایور دا ٹائٹل دیز انڈیویجلز آر responsible for receiving inputs from sales, production, finance and other operating areas of the company. یہ جو انڈیویجولز ہیں, جو بھی ان کا ٹائٹل ہے, یہ ڈیٹا ریسیو کر رہے ہوتے ہیں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ سے جو پلاننگ کر رہے ہیں. لیٹس ہم اوپر بورڈ میں بیٹھے ہوئے, ہم ڈائریکٹر پلاننگ کر رہے ہیں کہ کمپنی کو کس طرح چلانا ہے. کسی بھی چیز پروفٹ پلاننگ ہم کر رہے ہیں کہ پروفٹ کو کیسے کنٹرول کرنا ہے.
پروفٹ پلاننگ کی بات کر رہے ہیں نا کہ پروفٹ پلاننگ کیا ہے. اب جب پروفٹ پلاننگ کر رہے ہیں تو ہمیں ڈیٹا ملے گا سیل سے. سیلز کا لنک ہے ڈائریکٹ کس سے؟ پروفٹ سے. پروڈکشن کا لنک ہے پروفٹ سے. پروڈکشن اگر کوالٹی کی ہو رہی ہے ہماری ڈیمانڈ زیادہ ہے. پروڈکشن میں اوور ہیڈس کم ہو رہے ہیں ہمارا پروفٹ زیادہ ہو سکتا ہے. فائنانس کا لنک ہے پروفٹ سے اینڈ ادر آپریٹنگ ایریاز آف دی کمپنی. سو پروفٹ پلاننگ میں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ سے آپ کو انفارمیشن آ رہی ہے اور ہر ڈپارٹمنٹ میں آپ نے جو لوگ ہیں ان کو آپ نے رکھا ہوا جو پروفٹ پلاننگ میں آپ کو انفارمیشن دیتے ہیں. دا فرمز پلاننگ پروسیس کیا ہے؟ دا فرمز فارمل پلاننگ پروسیس انوالوز دی ایفرٹس آف مینی آپریٹنگ اینڈ فائنینشیل مینیجرز. The firm's formal planning process involves the efforts of many operating financial managers. تو جب فرمز کی پلاننگ ہے اس میں مینیجرز سینئر مینیجرز کا بہت رول ہوتا ہے کیونکہ وہیں سے ساری انفارمیشن اوپر ڈائریکٹرز اینڈ بورڈ آف ڈائریکٹرز ہو جاتی ہے. دا فائنل پلان whether شارٹ اور لانگ ٹرم بیکمز دا بلو پرنٹ آف دی فرمز آپریشن. جو آپ پلان کو فائنڈ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک قسم کا بلو پرنٹ بن جاتا ہے کہ فرمز کے آپریشنز کا. آپ پلاننگ کر رہے ہیں نا مینیجرز کے لیول پہ پلاننگ کر رہے ہیں اور وہی چیز پہ آپ نے اسٹریٹجک لیول پہ بتانی ہے اور وہ بورڈ اس کو پاس کرے گا ہاں بھی یہ ایسے کرنا ہے. تو جب مینیجرز لیول پہ چیزیں بن رہی ہیں سینئر مینیجرز کے لیول پہ چیزیں بن رہی ہیں ڈائریکٹرز کے لیول پہ چیزیں بن رہی ہیں وہ ایک قسم کا بلو پرنٹ بن رہا ہے کیونکہ وہی چیز فائنل اٹھا کے آپ نے بورڈ کو دینی ہے بورڈ سے اپروول لینا ہے. رائٹ. Planning basically involves two major areas. Planning basically involves two major areas of analysis, external and internal. External باہر کے آرگنائزیشن کے باہر کے انالیسس کیا ہے فیکٹرز ایکسٹرنل فیکٹرز آپ نے دیکھنے اور انٹرنل. باہر کے فیکٹر ویسے کیا ہو سکتے ہیں؟ ہم پروفٹ پلاننگ کر رہے ہیں آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہے؟ کوئی شیئر کریں میرے سے کہ باہر کے فیکٹرز کیا ہو سکتے ہیں اگر آپ لیٹ سی پروفٹ پلاننگ کریں کہ کمپنی کے ایکسٹرنل فیکٹرز کمپنی کے کیا ہو سکتے ہیں جو آپ نے کنسیڈر کریں گے؟ کچھ آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا آپ بتائیں. یس جو آپ ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں بتائیں. گڈ. گورنمنٹ پالیسیز. یس. اگر وٹ پالیسیز؟ ایکسیلنٹ. گورنمنٹ کی پالیسیز وہ پالیسیز گورنمنٹ کی کس کے اوپر؟ لیٹس سی گورنمنٹ نے ٹیکس ریٹ اوپر کر دیا. گورنمنٹ جب ٹیکس ریٹ اوپر کرے گی آپ کا پروفٹ اوپر جائے گا نیچے ہوگا؟ پروفٹ ڈاؤن ہوگا. یس. گورنمنٹ نے آپ کی انڈسٹری سے ریلیونٹ کسی بھی پروڈکٹ کے اوپر لیٹس سی امپورٹ ڈیوٹی لگا دی ہے یا کوئی کسی پروڈکٹ سے ریلیٹڈ ایکسپورٹ ڈیوٹی لگا دی ہے جو ڈائریکٹلی آپ کے آپریشنز کو افیکٹ کر رہی ہے آپ کے پروفٹ کو ہٹ کر رہی ہے. تو یہ ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں. اور بھی فیکٹرز بنے بھی ہم دیکھتے ہیں ایکسٹرنل فیکٹر اور انٹرنل فیکٹرز کون سے ہیں. سو بیسیکلی پلاننگ انوالوز ٹو میجر ایریاز ایکسٹرنل فیکٹرز اینڈ انٹرنل فیکٹرز. ایکسٹرنل فیکٹرز کیا ہیں؟ The planner evaluates the outlook for the economy as a whole. The planner evaluates the outlook for the economy as a whole. Will the firm be operating during a period of economic growth and expansion? جو پلانر ہے وہ تو اس طرح دیکھے گا کہ اکانومی ایز اے ہول کہ جب فرم جو ہے کمپنی جو ہے آپریٹ کر رہی ہے ڈیورنگ دا پیریڈ آف اکنامک گروتھ اینڈ ایکسپینشن. کنٹری میں اکنامک گروتھ ہے ایکسپینشن ہے تو ہماری فرم بھی اس طرح گرو کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے؟ ول دا فرم بی آپریٹنگ ڈیورنگ اے پیریڈ آف اکنامک گروتھ اینڈ ایکسپینشن. یہ فیکٹر آپ کنسیڈر کریں گے. Will the next 1 to 3 years be a period of recession or stagnation? آپ دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ 2-3 years اکانومی میں کہیں ریسیشن تو نہیں ہے کہیں اسٹیگنیشن تو نہیں ہے کہ ریسیشن اس ٹائم پہ ہوتا ہے جب کمپنیز جب آپ کی ڈیمانڈس ختم مارکیٹ میں نہیں ہوتی مارکیٹ میں سلم ہے مارکیٹ ڈاؤن جا رہی ہے اور لوگوں کی پرچیزنگ پاور نہیں ہے جس کو آپ اردو میں کہتے ہیں کہ مندی ہے مارکیٹ میں تیزی نہیں ہے. تو یہ ایکسٹرنل فیکٹر
آپ نے فوکس کرنا ہے کہ نیکسٹ 2-3 ایئرز آپ نے اس کی فورکاسٹنگ کرنی ہے, آپ نے اس کے اوپر انالیسس کرنا ہے کہ نیکسٹ 2-3 ایئرز اکانومی کیسی جائے گی, کیا اکانومی میں ریسیشن رہے گا یا کمپنی ریسیشن سے باہر آ جائے گی. از دا انڈسٹری اینٹیسپیٹنگ گروتھ اور ڈکلائن, از دی انڈسٹری اینٹیسپیٹنگ گروتھ اور ڈکلائن, کہ جو ہماری انڈسٹری ہے اس میں آگے گروتھ ہو رہی ہے یا ڈکلائن ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں آپ نے, یہ ایکسٹرنل فیکٹرز میں آتا ہے کہ آپ نے کمپنی کی باہر کی چیزیں, یہ ابھی کمپنی کے اندر کی انٹرنل نہیں ہے, ہم باہر دیکھ رہے ہیں کہ اکانومی کیسے جا رہی ہے, ریسیشن ہے یا ریسیشن سے باہر آ جائے گی, اس انڈسٹری کو گروتھ ملے گا یا ڈکلائن ملے گا. تو یہ چیزیں ہیں, یہ ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں. اگین, ڈز دا فرم ہیو اسٹیبل مارکیٹس فار اٹس پروڈکٹس, کیا ہماری جو فرم ہے اس کے لیے جو مارکیٹ ہے اسٹیبل ہے یا انسٹیبل ہے, یہ چیز کنسیڈر کرنی ہے. از دا فرمز کمپیٹنگ کمپٹیشن گیننگ اور لوزنگ اسٹرینتھ, از دا فرمز کمپٹیشن گیننگ اور لوزنگ اسٹرینتھ, آپس میں ہماری فرمز جو ہیں سیم انڈسٹری کی ان میں کمپٹیشن گین ہو رہا ہے اور لوز. تو یہ ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں جو آپ نے چیک کرنے ہیں, دیکھنے ہیں کہ آپ کا ایکسٹرنل مارکیٹ جو ہے وہ اسٹیبل ہے یا نہیں ہے, فرمز کمپٹیشن گیننگ کر رہی ہیں اور لوز کر رہی ہیں, لوزنگ اسٹرینتھ کر رہی ہیں. تو یہ ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں جو آپ نے پروفٹ پلاننگ کے دوران ان کو کنسیڈر کرنا ہے. انٹرنل فیکٹرز, some factors are internal in the sense that they are under the control of the firm. موسٹلی جو انٹرنل فیکٹرز ہوتے ہیں موسٹلی وہ فرم کے کنٹرول میں ہو سکتے ہیں, لیکن ایکسٹرنل فیکٹرز کا کمپنیز کے کنٹرول میں ہونا نہیں ہوتے. ٹھیک, وہ انڈسٹری کے ہوں یا انڈسٹری ریلیٹڈ ہوں یا اکنامک کنٹری کی اکنامک ریلیٹڈ ہوں, وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتے. لیکن انٹرنل فیکٹرز جو ہیں وہ کنٹرول آف دی فرم ہوتے ہیں. فار ایگزامپل, سم آئٹمز ایز کیش لیولز کائنڈ اینڈ اماؤنٹس آف ریسیویبل. ٹھیک ہے, اب اکاؤنٹس اماؤنٹ آف انوینٹریز, اب اسٹاک ہے, اسٹاک کو آپ زیادہ کم کر سکتے ہیں, یہ آپ کے ہاتھ میں ہے, کسی حد تک آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں, بلکہ انٹرنلی زیادہ حد تک کر سکتے ہیں. سیم لائک اکاؤنٹ ریسیویبل, ڈیٹرز, ان کو بھی آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. آپ ڈیٹرز کو زیادہ فیسلٹیز دینا چاہتے ہیں, آپ دے سکتے ہیں. آپ کم فیسلٹی کر کے ڈیٹرز کا سائز کم کرنا چاہتے ہیں, یو کین ڈو دس. آپ اپنے پاس کیش زیادہ نہیں رکھنا چاہتے, یو کین ڈو دس. آپ زیادہ فکس ایسٹ پہ انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہتے, انٹرنل فیکٹرز آپ کر سکتے ہیں. کنٹرولبل انٹرنل فیکٹرز, مارکیٹ ڈیمانڈ فار دی پروڈکٹ لائن اور سروسز. کون سے فیکٹرز ہیں جو کنٹرولبل ہیں؟ انٹرنل فیکٹرز. انٹرنل فیکٹرز کون سے ہیں جو کنٹرولبل ہیں؟ اس میں مارکیٹ ڈیمانڈ فار دا پروڈکٹ لائن اور سروسز. The firm can decide after a careful evaluation of the external factors what mix of products or services it will offer in the marketplace. جس طرح ہوتا ہے کہ ایکسٹرنل فیکٹرز کیا ہیں, اگر جب کمپنیز پروفٹ پلاننگ, سب ہم پوائنٹ آف پروفٹ پلاننگ سے کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے ہیں کہ اگر فرم جب یہ دیکھتی ہیں کہ کیئرفل ایویلیشن ہوتا ہے کہ ایکسٹرنل فیکٹرز کیسے ہیں, اس کے مطابق ہم جو ہے مارکیٹ ڈیمانڈ اپنی پروڈکٹس کی وہ چینج کر سکتے ہیں. ہم واٹ مکس آف پروڈکٹس اور سروسز اٹ ول بی آفر ان دا مارکیٹ پلیس. If the firm produces its existing product line, what sales are likely. ٹھیک ہے, ہماری پروڈکٹ لائن ہے, اس میں 10 آئٹمز ہیں, ہم نے ایکسٹرنل فیکٹرز کو کنسیڈر کیا. اب ہم ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ ہماری جو پروڈکٹ لائن ہے, فار ایگزامپل کمپنی 10 ڈفرینٹ پروڈکٹس بناتی ہے, ہمیں
اس میں ایویلیوشن کی ہے کہ ہم اس کو ان 10 پروڈکٹس میں سے کس پروڈکٹس کی سیل زیادہ کریں، اور ہم کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آؤٹ سائڈ ہم نے ایکسٹرنل انالیسس کیا ہے، اور واٹ سیلز آر لائکلی ان 10 پروڈکٹس میں سے کس کی زیادہ سیلز کم ہے، کس کی زیادہ ہے، کس ریجن میں زیادہ ہے، کس کی پرائس کی وجہ سے زیادہ ہے یا کم ہے. تو یہ فیکٹرز ہم کنسیڈر کرتے ہیں. If it changes or modifies its products, will sell increases or decreases. If it changes or modifies. دیکھیں جب کمپنیز ڈفرینٹ پروڈکٹس اپنی سیل کر رہی ہیں مارکیٹ میں، تو بہت امپورٹنٹ اور کروشل سٹیج ہوتی ہے جو کمپنی ڈیسائیڈ کرتی ہے پروڈکشنز. ٹھیک ہے، پروڈکشن پہ کاسٹ آتی ہے، وہ کاسٹ جو آپ کے پروفٹ کو ہٹ کرتی ہے. آپ پروفٹ پلاننگ کر رہے ہیں تو آپ یہ ضرور دیکھیں گے کہ آپ ایسا نہیں کر رہے کہ آپ کے لیٹس سے ڈفرینٹ پروڈکٹس لائنز ہیں، آپ کی کمپنیز 10 پروڈکٹس بنا رہی ہے اور سیل کرتی ہے، تو اوبیسلی آپ کا فوکس ان پروڈکٹس پہ زیادہ ہوگا جن کی سیل زیادہ ہے. آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ 10 کی 10 پروڈکٹس سیم کوانٹٹی سے بنانا شروع کر دیں، اور اس میں آپ کے جو پروڈکٹس جن کی سیل زیادہ ہے وہ تو بک جائیں گی، جن کی سیل کم ہے وہ آپ کے ویئر ہاؤسز پہ رہیں گی اور آپ کی کاسٹ بڑھتی رہے گی. سو یہ ڈیسیژن لینا کہ کون سی پروڈکٹ کس ایریے میں کتنی سیلز کے ساتھ جائے گی، کس پرائس کے ساتھ جائے گی، یہ آپ کی پروفٹ پلاننگ کو ہٹ کرتی ہیں چیزیں. If the firm produces its existing product line, what sales are likely? If it changes or modifies its products, will sell increase or decrease? یہ چیزیں کہ ہم اگر اپنی سیلز کو چینج کرتے ہیں، پرائس کو چینج کرتے ہیں یا پروڈکٹ کو موڈیفائی کرتے ہیں، کیا یہ ہماری سیل پہ افیکٹ کرے گی، سیل ڈیکریز ہوگی یا انکریز ہوگی. تو یہ چیزیں ساری. فیوچر کاسٹ. ٹھیک ہے، فیوچر کاسٹ. A firm may have a number of opportunities to reduce the cost of its products in future periods. فرم کے پاس ایسی اپرچونٹیز ہوتی ہیں کہ وہ اپنی کاسٹ کو، فیوچر کاسٹ کو ریڈیوس کرے. A firm may have a number of opportunities to reduce the cost of its products in future periods. The purchase of new and modern equipment may increase fixed costs while reducing variable cost. اب فرم فیوچر میں فکس ایسٹ بائی کرنا جا رہی ہے. فکس ایسٹس، مشینری اور نیو پلانٹ، بلڈنگز، اپنے ویئر ہاؤس کو چینج کرنا چاہ رہی ہے. یہ سب فکس کاسٹ ہیں، لیکن انٹرنل ہیں، انٹرنل فیکٹر ہیں. اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ میں اسلام ہے، مارکیٹ میں تیزی نہیں ہے، اور ادر ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں جو آپ کی سیلز پہ افیکٹ کریں گے، جو آپ کی سیلز پہ جو افیکٹ کریں گے الٹیمیٹلی وہ آپ کے پروفٹ پہ ہٹ کریں گے. تو ایسی صورتحال میں آپ اپنی فیوچر کاسٹ کو ریڈیوس کر دیتے ہیں. آپ نیو مشینری یا نیو پلانٹ جو بائی کرنے جا رہے ہیں اس کو اس آئیڈیا کو گیو اپ کر لیتے ہیں. رائٹ. The purchase of a new and or modern equipment may increase fixed costs while reducing variable costs. ایسا بھی ہو سکتا ہے in other way around کہ آپ کوئی ماڈرن اکوپمنٹ لے آتے ہیں، ماڈرن اکوپمنٹ بائی کر لیتے ہیں. آئی ٹی ایڈوانس آئی ٹی ٹیکنالوجی کی وجہ سے ایک ایسا اکوپمنٹ آ گیا ہے کہ اگر آپ بائی کر لیں آپ کی ویریبل کاسٹ لو ہو جائے گی. آپ نے ایکسپینس تو کیا لیکن آپ کی فکس کاسٹ ہوئی، لیکن اس سے آپ کی ویریبل کاسٹ کم ہو گئی ہے. جب ویریبل کاسٹ کم ہوئی ہے آپ کا پروفٹ انکریز کر گیا. شوڈ دا اکوپمنٹ بی پرچیزڈ. اب یہ آپ نے انٹرنل فیکٹر ہے کہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم کیا یہ اکوپمنٹ بائی کریں جس سے ہماری ویریبل کاسٹ ریڈیوس ہو جائے گی. بیٹر شیڈیولنگ اور پلاننگ میں ہیلپ منیمائز پروڈکشن اور ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز. بیٹر پلاننگ جو ہے وہ آپ کی اچھی پلاننگ جو ہوتی ہیں ہمیشہ آپ کی پروڈکشن کاسٹ اور ایڈمنسٹریٹو کاسٹ کو ریڈیوس کرتی ہیں. کئی کمپنیز جو ہیں وہ آگے جا کے آپ پڑھیں گے ری انجینئرنگ، اس کو کہتے ہیں ہم، ری انجینئرنگ کرتی ہیں جس کی وجہ سے وہ کیا کرنا چاہتی ہیں. کمپنیز کی کوشش ہوتی ہے ہماری پروڈکشن کاسٹ اور ہماری ایڈمنسٹریٹو کاسٹ کم سے کم ہو. یہی مین انٹرنل ان کے ہاتھ میں یہی چیز ہے کہ پروڈکشن کاسٹ کو، کوالٹی کو کمپرومائز کیے بغیر، کوالٹی کو گرائے بغیر، پروڈکٹ کی کوالٹی پہ نو کمپرومائز. اگر
آپ پروڈکٹ کی کوالٹی پہ کمپرومائز کریں گے، آپ بہت بڑا ڈکلائن دیکھیں گے اپنی سیلز میں، بہت بڑا ڈکلائن دیکھیں گے اپنی سیلز میں. اچھی کمپنیز، سکسیسفل کمپنیز جو مارکیٹ میں اسٹے کر رہی ہیں، پروفٹ کوالٹی پہ کمپرومائز، کوالٹی آف اپنی پروڈکٹ کی کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کرتے، لیکن آن دی ادر سائڈ انٹرنلی وہ پروڈکشن کاسٹ کو ریڈیوس کرنے کے لیے دن رات اسٹریٹجیز بنا رہی ہیں، پلاننگ کر رہی ہیں، کیونکہ پروڈکشن کاسٹ ریڈیوس ہوگی، آپ کے پروفٹ انکریز ہوگا. ایڈمنسٹریٹو کاسٹ کو ریڈیوس کرنے کی کوشش کری ہوتی ہیں، ایڈمنسٹریٹو کاسٹ آپ کی ریڈیوس ہوگی، آپ کا پروفٹ انکریز ہوگا. تو یہ وہ کاسٹ ہیں جو انٹرنلی کمپنی کے اختیار میں ہیں، کمپنی کے کنٹرول میں ہیں، اور کمپنیز ان پہ ڈفرینٹ اسٹریٹجیز بناتی ہیں، ڈفرینٹ پلاننگز کرتی ہیں، اور اس سے پروفٹ پلاننگ میں کافی ہیلپ ہوتی ہے. سورس آف فنڈس. As the firm plans expenditure, it analyzes the funds available to financing its activities. فرم جب بھی کوئی پلاننگ کرتی ہے ایکسپینڈیچر کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، کوئی بھی کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہے، ویئر ہاؤس ہے، سیلز ہے، مارکیٹنگ ہے، پروڈکشن ڈپارٹمنٹ ہے، ان کے ہیڈز جو ہیں وہ پلان آؤٹ کر رہے ہیں کیا ہم نے یہ ایکسپینس کرنا ہے، لیکن وہ پلان آؤٹ کر کے کس سے ڈسکس کریں گے؟ پیسے کس کے پاس ہیں؟ کون سا ڈپارٹمنٹ فائنانس پیسے کو فائنانس ڈپارٹمنٹ ڈیل کرتا ہے، کیش کو. تو وہ فنڈز اویلیبل ہیں یا نہیں ہیں. آپ مارکیٹنگ کے ہیڈ ہیں، اگر آپ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ ہم نے کوئی کیپٹل ایکسپینڈیچر کرنا ہے، ٹھیک ہے، اپنے مارکیٹنگ ریپس کو لیپ ٹاپس لے کے دینے، آپ نے پلاننگ کی ہے، آپ نے ایک اسٹریٹجی بنائی ہے، ورک آؤٹ کیا، لیکن یو ول ہیو ٹو ڈسکس ود دی فائنانس ڈائریکٹر، اینڈ اوبیسلی اس کی اپروول ہوگی، وہ بتائے گا آپ کو کہ میرے پاس فنڈز اویلیبل ہیں یا نہیں ہیں، اور یہ چیز آپ کے پروفٹ کو ہٹ کرتی ہے. As the firm plans expenditure, it analyzes the funds available to finance its activities. If sufficient funds are not predicted, steps are taken to locate money as needed at reasonable cost. اگر آپ نے ایکسپینڈیچر کرنا ہی ہے، ٹھیک ہے، آپ کے پاس سفیشینٹ فنڈز نہیں ہیں، آپ کیا کریں گے؟ آپ اسٹیپس لیں گے ٹو لوکیٹ منی ایز نیڈیڈ ایٹ ریزنیبل کاسٹ. دس از دا جاب آف فائنانس ڈپارٹمنٹ. اگر آپ ایکسپینس کر رہے ہیں، آپ سورس آف فنڈز دیکھیں گے کیا ہے. اگر آپ کے پاس سفیشینٹ ریٹین ارننگز ریزروز نہیں ہیں، آپ پھر لوکیٹ کریں گے ایسا سورس ڈھونڈیں گے جس میں ریزنیبل کاسٹ، منیمم انٹرسٹ ریٹ ہو، منیمم کاسٹ سے آپ کو فائنانس ہو جائے. These factors are internal only in the sense that the firm has the ability to influence them to a greater or lesser degree. یہ جو فیکٹرز ہم نے ڈسکس کیے، جس میں سورس آف فنڈز ہے، فیوچر کاسٹ ہے، اینڈ مارکیٹ ڈیمانڈ فار دا پروڈکٹ لائن اور سروسز ہیں، یہ وہ فیکٹرز ہیں جو فرم آرگنائزیشن کے انٹرنل فیکٹرز ہیں، اور آرگنائزیشن یہ ایبلٹی رکھتی ہے ان پہ انفلوئنس ہونے کی، اور ٹو ایکسٹینڈ ٹو گریٹر اور لیس ڈگری. اب یہ سب فیکٹرز جو ہیں یہ کنٹرولیبل ہیں، اور یہ الٹیمیٹ آپ کے پروفٹ کو ہٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پروفٹ پلاننگ کرتے وقت یہ انٹرنل فیکٹرز آپ کنسیڈر کرتے ہیں. تو آج کے لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ ایک تو ہم نے اس کو وائنڈ اپ کیا آپ کی فائنینشیل ریشوز کو، جس میں کون سی ریشو ہم نے پڑھی ہے؟ ڈیویڈنڈ ریشو. اور میں نے آپ کو بتایا کہ دس از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. ڈیویڈنڈ ریشوز کون سی ہیں، اور میں نے پھر اس کو سمرائز کیا آپ کی آنرشپ ریشوز جو ہم نے ساری پڑھی تھیں، اس کو میں نے فائنینشیل ریشوز اس کو سمرائز کیا، ارننگ ریشوز، کیپٹل اسٹرکچر ریشو اور ڈیویڈنڈ ریشوز. ٹوڈے وی ڈسکس ڈیویڈنڈ پے آؤٹ اینڈ ڈیویڈنڈ ییلڈ ریشو جو ایکسٹریملی امپورٹنٹ ہے. رائٹ، آپ کا ہوم ورک یہ کہ آپ جتنی بھی آنرشپ ریشوز ہیں جو بھی آپ کے سامنے ہیں، ارننگ ریشوز جس میں ارننگ پر شیئر، پرائس ارننگ ریشوز اور کیپٹلائزیشن ریٹ، کیپٹل اسٹرکچر ریشو، ڈیٹ ایکوٹی، ڈیٹ ایسٹس اینڈ بک ویلیو،
ڈیویڈنڈ ریشو, ڈیویڈنڈ پر شیئر, ڈیویڈنڈ پے آؤٹ, ڈیویڈنڈ ییلڈ, یہ آپ نے اچھے طریقے سے اس کو ڈسکس کرنا ہے, سیلف اسٹڈی کرنی ہے, ڈسکشن کرنی ہے, اور اس پہ خود سوچنا ہے کہ یہ ریشو ان کی امپورٹنس کیا ہے. اینڈ سیکنڈ, جو پروفٹ پلاننگ ہے اس کی کیا امپورٹنس ہے, کمپنیز پروفٹ پلاننگ کس لیول پہ کرتی ہیں, اور کون سے کی پلیئرز ہیں آرگنائزیشنز کے, کون سے کی اسٹاف ممبرز ہیں جو پروفٹ پلاننگ پہ افیکٹ ہوتے ہیں, اپنا رول پلے کرتے ہیں, اور جو مین ڈیسیژن میکرز ہیں. اور جو پلاننگ پروسیس ہے یہ شارٹ ٹرم بھی ہے اور لانگ ٹرم بھی ہے, اور اس میں پلاننگ میں بیسیکلی ایکسٹرنل فیکٹرز کون سے ہیں اور انٹرنل فیکٹرز کون سے ہیں, کیسے ایکسٹرنل فیکٹر افیکٹ کرتے ہیں, اور ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں کیا, ایگزامپلز آف ایکسٹرنل فیکٹرز, یہ امپورٹنٹ ہے. انڈسٹری ڈکلائن کر رہی ہے, گروتھ ہو رہا ہے, نیکسٹ 2-3 ایئرز ریسیشن میں ہے یا اسٹیگنیشن میں ہے, فرم جو ہے اس کی فیوچر مارکیٹ اسٹیبل ہے یا نہیں ہے, یہ آپ کے ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں. ذہن میں رکھیں کہ ایکسٹرنل فیکٹرز کیسے آپ کے پروفٹ پلاننگ کو ہٹ کرتے ہیں. دس از اے کوسچن کہ ہاؤ انڈسٹریز کمپنیز ایکسٹرنل فیکٹرز ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ہٹ دا پروفٹ آف دی آرگنائزیشن, یہ امپورٹنٹ ہے. اینڈ سیم لائک آپ انٹرنل فیکٹرز کون سے ہیں, انٹرنل فیکٹرز کیسے پروفٹ کو انکریز اور ڈیکریز کرتے ہیں. انٹرنل فیکٹرز پہلے آئیڈینٹیفائی کرنے, اور ان انٹرنل فیکٹرز کو جن کو آپ آئیڈینٹیفائی کریں, ان انٹرنل فیکٹرز میں سے کون سے فیکٹرز ہیں جو کنٹرولیبل ہیں. دس از امپورٹنٹ. انٹرنل فیکٹرز میں سے کون سے فیکٹرز ہیں جو کنٹرولیبل ہیں اور کیسے ہیں. مارکیٹ ڈیمانڈ فار دی پروڈکٹ لائن اور سروس, ایک یہ ہو گیا. مارکیٹ فیوچر کاسٹ ہے جو بھی ہم نے ڈسکس کیا, اینڈ سورسز آف فنڈز ہیں. اب یہ چیزیں ساری ہیں. یہ آج کا لیکچر تھا, لیکچر 19. آپ اس کو اچھی طرح ریوائز کریں, اور اسپیشلی آئی ووڈ ایڈوائز یوز ویری اسٹرانگلی کہ یہ ہمارا جو فائنینشیل انالیسس کا ایریا تھا وہ کمپلیٹ ہوا, جس میں ہم نے فائنینشیل ریشیوز ساری ڈسکس کی ہیں. اس کو آپ ضرور اچھی طرح سمرائز کر لیں. ویری گڈ. ٹھیک ہے, اس کو آپ اچھی طرح سمرائز کریں تو ہم اس پروفٹ پلاننگ کو انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر 20 میں ہم کنٹینیو کریں گے. سو ایٹ دی اینڈ ایز یوزول مائی ایڈوائس از کہ آپ اپنے سیلف اسٹڈی پہ اینڈ گروپ ڈسکشن پہ فوکس کریں, اور اب تو آپ کے اپنے فرینڈز وغیرہ بن گئے ہوں گے, تو آپ ضرور آپس میں سیلف اسٹڈی کریں, تھوڑا سا ٹائم لیں, ڈکشنری یوز کریں, انٹرنیٹ یوز کریں, لائبریری یوز کریں, لائبریری میں جانے کی عادت ڈالیں, لائبریری میں میکسیمم ٹائم اسپینڈ کریں, اینڈ دین اگر ٹائم نہیں ہے اس کے بعد ڈسکشنز میں آئیں. ڈسکشنز میں اپنے اچھے دوستوں سے ڈسکس کریں, اور اس کے بعد بیٹھ کے انالیسس کریں کہ آپ کی سیلف اسٹڈی, آپ کی ڈسکشنز آپ کو کتنا آگے لے گئی ہے. اینڈ دین ٹرائی ٹو ریڈ پبلیکیشنز, آرٹیکلس, جرنلس, یہ جو ان ٹاپک سے ریلیٹڈ ہیں, ایشو ہیں, آپ ان کو ضرور ڈسکس کریں. اوکے, سو تھینک یو ویری مچ فار آل دس, اینڈ انشاءاللہ وی ول میٹ اگین in our next class. Allah Hafiz.